آئیے सीधा इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज के इस जायजे में हम मारूफ दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की तहरीरों की रोशनी में रूह के सफ़र, खुदशनासी और अंदरूनी सुकून को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सफ़र महज लफ्ज़ों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा गहरा खाका है जो इंसान को अपनी ही ज़ात के अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। इस तेजी से भागती हुई मादी दुनिया के शोर व गुल में उनका ये फ़लसफ़ा हमें एक निहायत पुरसुकून ठहराव और खामोशी की दावत देता है। अब जरा इस अंग्रेजी जुमले पर गौर कीजिए जो उनकी उर्दू तहरीर के बिल्कुल बीचों बीच उभर कर सामने आता है। फॉर गॉड सेक हैव पिटी ऑन यू, यानी खुदा के लिए अपने आप पर रहम करें। ये सिर्फ एक आम सा जुमला नहीं है, ये इंसानियत के नाम एक वेकअप कॉल है, एक झंझोड़ने वाली पुकार। एक ऐसा इंसान जो बगैर सोचे समझे बस एक ना ख़त्म होने वाले चक्कर में फंसा हुआ है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इक़्तिबास हमें बताता है कि कैसे हम इंसानों ने खुद ही अपने आप को बेजा अजियतों और उलझनों में कैद कर रखा है। तो चलिए इस सफ़र के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी इस रोज़मर्रा की रूटीन का सराब आखिर है क्या। यहाँ इनकी तहरीर में एक बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, कोल्हू के गधे या बैल का। सोचिए ज़रा, एक इंसान जो लगातार काम कर रहा है, 10 कदम आगे, 10 कदम दाएं, 10 कदम बाएं, लेकिन हकीकत में वो पहुंच कहीं नहीं रहा। बिल्कुल उस गधे की तरह जो सारा दिन गोल गोल घूमने के बाद शाम को वहीं खड़ा होता है जहां से उसने सुबह सफ़र शुरू किया था। ये मिसाल इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है कि इंसानियत अक्सर महल जिस्मानी हरकत या मसरूफियत को आगे बढ़ना समझ लेती है, जबकि असल में रूह वहीं की वहीं ठहरी रहती है। इस फ़र्क को समझना निहायत ज़रूरी है। एक तरफ है कॉमन लॉट, यानी आम इंसानों का मुकद्दर जो बस खाते पीते हैं और एक मशीन की तरह सेट रूटीन पर चलते रहते हैं, उन्हें खबर ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक सच्चा मुतलाशी। ये वो शख्स है जो इस अंधी रूटीन से बगावत करता है और एक कदम पीछे हटकर कहता है, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। ये वो वाज़े लम्हा है जब इंसान दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग होकर अपनी असली शनाख्त को ढूंढना शुरू करता है। और यहीं से शुरू होती है खुदशनासी की तलाश, हमारा अगला मरहला जो अंदर के इस अजीबो गरीब सफ़र पर रोशनी डालता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक आम इंसान इस सच्ची पहचान और अपने अंदर की इस दबी हुई आवाज़ को सुने तो सुने कैसे। असल किताब का अंदाज भी कुछ इसी तरह सवाल जवाब पर मबनी है, जो दिमाग को मुसलसल सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इन मादी पर्दों के पीछे छुपी इस सच्ची आवाज़ को, जो हमारी हकीकी पहचान है, ढूंढा कैसे जाए। फलसफा ये बताता है कि फ़र्ज़ करें कोई अकेले में आईने के सामने खड़ा हो और अचानक वो आईना खुद बोल पड़े, तो क्या होगा? इंसान तो हैरत से दंग रह जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब किसी इंसान को पहली बार अपने ही सीने से अपनी ही ज़ात से एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लम्हा इंतहाई हैरानकुन और ज़िंदगी बदल देने वाला होता है। ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा खुद को हकीकी मानों में देखने और अपनी आवाज़ सुनने का तजुर्बा है, एक ऐसा तजुर्बा जो हिला कर रख देता है। जब हम अपनी ज़ात को पा लेते हैं तो अगला पहलू आता है इंसानियत और इलाही सिफात के दरमियान गहरे ताल्लुक़ का। आइए इसे समझते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी और दिलचस्प नुक्ता ये सामने आता है कि इंसान के अंदर जो सिफात हैं वो दरअसल इलाही सिफात ही का एक छोटा सा अक्स है। मिसाल के तौर पर अल्लाह की एक सिफत रब है, यानी पालने वाला। अब अगर हम गौर करें तो इंसान के अंदर भी ये सिफत मौजूद है जब वो अपने बच्चों की या अपने से वाबस्ता लोगों की परवरिश करता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का रहम करना या यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं उन्हीं गहरी इलाही सिफात का एक महदूद सा मज़हर है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारा अपनी ही हकीकत को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। और इस नई आगाही का नतीजा क्या निकलता है? एक शऊर वाला इंसान अपनी खामियों पर रात दिन कढ़ने या खुद को अजाब में डालने के बजाय सीधा अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर भरोसा करना सीख लेता है। ये नज़रिया सिखाता है कि मायूसी असल में अपनी ज़ात को ना पहचानने का नतीजा है, जबकि सच्ची आगाही का रास्ता सीधा उम्मीद और इलाही करम की तरफ जाता है, जहां इंसान को सुकून मिलता है। अब रुख करते हैं एक और अहम पहलू की तरफ, अंदरूनी खुदफरेबी से निजात। वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमने खुद अपने रास्ते में खड़ी की हैं? इस सिलसिले में तहरीर में आने वाला एक वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। एक शख्स को सांप काट लेता है और वो बैठकर सांप को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। सोचने की बात है, सांप को कोसने के बजाय वो अपना इलाज क्यों नहीं करता? ये कहानी दरअसल हमारे ही रवैये का पर्दाचाक करती है। हम अक्सर अपनी गलतियों और कोताहियों की जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय फ़ौरन हालात को, किस्मत को या दूसरों को कसूरवार ठहरा देते हैं। ये दरअसल खुद फरेबी की सबसे बदतरीन शक्ल है। यहाँ एक बहुत वाज़ेह तकाबुल किया गया है। एक तरफ वो निहायत ही काबिल रहम और दुखी हालत है जहाँ इंसान ने खुद ही अपने तईं एक अजीब सी उलझन पैदा कर रखी है। वासिफ साहब के अल्फाज में, यू हैव कन्फ्यूज्ड योरसेल्फ।
انسان بس بے تحاشا بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور خود پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس سچی آگاہی تب آتی ہے جب انسان بڑائی کے یا گریٹنس کے جھوٹے دعوے چھوڑ دیتا ہے اور نہایت سادگی سے اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہی تسلیم کرنا درستی کا سب سے پہلا قدم ہے۔ فرد کی اصلاح کے بعد اب اس اثر کا دائرہ بڑھتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں ہمدردی اور سماجی ہم آہنگی کی۔ دنیا میں امن تو تب آئے گا نا دوستوں، جب انسان اپنے اندر چلنے والی جنگ کو بند کرے گا۔ تو اصل سکون کے لیے جو عملی قدم بتائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا یہی ہے کہ خود سے صلح کی جائے۔ پھر بات آتی ہے قریبی رشتوں کی۔ والدین، جیون ساتھی اور دوستوں کے ساتھ موجود اختلافات کو سچی معافی دے کر ختم کرنا، اور آخر میں اس معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی تلخیوں سے درگزر کرنا۔ یاد رکھیں، اندر کا ٹھہراؤ ہی باہر کا امن طے کرتا ہے۔ اس فلسفے میں اخلاقی حدود کی اہمیت پر بڑا سخت زور دیا گیا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے، چاہے وہ دوسرے افراد کے حقوق ہوں یا ریاست کے قوانین، ان کی پاسداری کرنا نہایت لازم ہے۔ کسی کا حق مارنا یا ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرنا سماجی توازن کو بری طرح بگاڑ دیتا ہے، اور اس کی تلافی محض عبادات سے ممکن نہیں۔ یہ سوچ انسان کو ایک نہایت متوازن اور ذمہ دار شہری بننے کی طرف ابھارتی ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ہم بالآخر حقیقی سکون کے راستے تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ عام طور پر ہم سیکیورٹی یا تحفظ کسے سمجھتے ہیں؟ یہی نہ کہ ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن اس جائزے کی روشنی میں تحفظ کی تصویر بالکل مختلف ہے۔ یہاں سچی سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، باہر کتنے ہی طوفان کیوں نہ برپا ہوں، انسان کا اندرونی سکون اور قناعت برقرار رہے۔ مشکلات کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر بھی اندر سے مکمل مطمئن رہنا، یہی تو اصل اور سچی کامیابی ہے۔ اس پر اردو کتاب کے صفحات کے درمیان تحریر شدہ یہ انگریزی جملہ بڑا ہی گہرا اثر چھوڑتا ہے: "Something is wrong somewhere"، یعنی کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط ہے۔ اس ماڈرن اور تیز ترین دور میں جہاں مادیت اور آسائشیں تو بہت ہیں، لیکن اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ جدید انسانیت کے مرض کی ایک بالکل صحیح اور جامع تشخیص کرتا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو اس بات کو مان لینا کہ واقعی کچھ غلط ہے، اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے کی طرف ہمارا سب سے پہلا قدم ہے۔ اس طویل سفر کو مکمل کرنے کے بعد اب ایک حتمی سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو نہایت گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ کس طرح آندھی روزمرہ روٹین سے نکل کر اپنی اصلی ذات کو پہچان لینے سے انسان ایک حقیقی تحفظ تک پہنچتا ہے۔ تو اب انتخاب بالکل ہمارے سامنے ہے۔ کیا انسانیت کو اسی بے سکون چکر میں کولو کے گدھے کی طرح گھومتے رہنا ہے، یا پھر آج ہی ٹھہر کر، رک کر اپنی ذات کی وہ دبی ہوئی آواز سننی ہے اور روح کے اس سچے اور عظیم سفر پر نکل پڑنا ہے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہ فلسفہ اور یہ سوال آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری زندگی ایک ایسے فرد کے ساتھ گزار دے جس کی اس نے آج تک شکل ہی نہ دیکھی ہو؟ بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب اور ناممکن سی لگتی ہے۔ بالکل عجیب لگتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سب بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مطلب ہم چاند اور ستاروں تک پہنچنے کا نقشہ تو بنا لیتے ہیں، سمندروں کی تہوں کو ماپ لیتے ہیں، لیکن جب باری اس شخص سے ملنے کی آتی ہے جو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہے تو ہم راستہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو اندر سے بے حد پراسرار ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی لیے آج کی یہ جو فکری نشست ہے، اس گہری تحقیق میں ہم اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور میں بڑی پرجوش ہوں اس مطالعے کے لیے، کیونکہ یہ ان فکری اور روحانی تحریروں کے ذخیرے پر مبنی ہے جو براہ راست اس بنیادی سوال کے گرد گھومتی ہیں کہ کیا انسان واقعی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ انسان کے ظاہری اعمال اور اس کی باطنی حقیقت کے درمیان یہ جو ایک بہت بڑا تضاد ہے، یہ آخر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل۔ تو ہم بات شروع کریں گے ایک بہت ہی طاقتور تصور سے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر ہوئی، لیکن پھر وہ گرتا ہے تو اسفل السافلین یعنی پستی کی انتہا تک چلا جاتا ہے۔ انسان دراصل ان دو انتہاؤں کے درمیان لٹکتا ہوا ایک مسافر ہی ہے نا؟ ہاں، اور یہی وہ سفر ہے جو انسانی نفسیات کا سب سے پیچیدہ معمہ ہے۔ جب ہم ان فکری حوالوں کو کھنگالتے ہیں نا، تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو بہترین ساخت اور پستی کی انتہا کا درمیانی فاصلہ ہے، یہ دراصل انسان کے اختیار اور اس کی بے بسی کے درمیان کی ایک کشمکش ہے۔ ایک مستقل جنگ ہے۔ بالکل۔ اور ہم جس مواد کا آج جائزہ لے رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کوئی محض فلسفہ جھاڑنا نہیں ہے،
بلکہ ان نفسیاتی اور روحانی گروہوں کو کھولنا ہے جو ہمیں خود اپنے آپ سے دور رکھتی ہیں۔ انسان کا یہ دعویٰ کہ وہ خود کو پہچانتا ہے، دراصل اکثر اوقات اس کے اندر چھپے ہوئے غرور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، یہ غرور والی بات بہت دلچسپ ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں چیز میرے بس میں ہے، تو یہیں سے اس کی انا مطلب اس کا ایگو جنم لیتا ہے۔ رائٹ، یہ جو آپ نے میرے بس میں ہے والی بات کی، اسے ذرا مزید کھولتے ہیں، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہی شاید یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں سمجھتا ہے۔ 100%۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو انسان کس چیز کو اپنا کہہ سکتا ہے؟ نہ اس کا اس دنیا میں آنا اس کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی یہاں سے جانا اس کے بس میں ہے۔ موت اس کے اختیار میں تھوڑی ہے، تو پھر یہ انا، یہ غرور پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ان تحریروں میں اس نفسیاتی رویے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ بڑی گہری اور میں کہوں گا حیران کن ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ زندگی اور موت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ بے بسی اس کے اندر ایک شدید خوف پیدا کرتی ہے۔ موت کا خوف۔ بالکل، اور اس خوف کو چھپانے کے لیے، اسے ماسک کرنے کے لیے انسانی ذہن انا کا سہارا لیتا ہے۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا حق جتانا شروع کر دیتا ہے جو بس عارضی طور پر اس کے پاس ہوتی ہیں۔ جیسے کہ دولت ہو گئی، یا کوئی عہدہ، یا طاقت وغیرہ۔ ایگزیکٹلی، وہ اپنے خالق سے، یا کہہ لیں اس کائنات کے نظام سے ہی بغاوت کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ محتاج ہے، یہاں تک کہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی سچ ہے۔ ہاں، اسی لیے وہ عمارتیں بناتا ہے، اپنے نام کی تختیاں لگاتا ہے، تاکہ موت کے بعد بھی اس کا کنٹرول، اس کا نام باقی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود کی پہچان کا سفر دراصل اپنے خالق کی یا اس کائنات کی اصل حقیقت کی پہچان کا سفر ہے، جسے انسان نظر انداز کر کے صرف اپنی ذات کے خول میں قید رہنا چاہتا ہے، تاکہ اسے اپنی بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بالکل۔ اگر اندر کی دنیا کا سامنا کرنا اتنا ہی خوفناک ہے اور ہماری انا ہر وقت ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، تو پھر ایک سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، جی ضرور۔ کیا یہ خود شناسی کا سفر ہمارے اختیار میں ہے بھی؟ مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کا خود کو پہچاننے کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے نکلے، لیکن اس کے پاس نقشے کے نام پر صرف اپنی ذات کا، اپنی انا کا ایک دھندلا سا وہم ہو۔ بڑی زبردست مثال دی آپ نے۔ اگر اس کے پاس سچائی کا نقشہ ہی نہیں ہے تو وہ چوٹی تک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو راستے ہی میں برف کے کسی طوفان میں کھو جائے گا۔ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ والی تمثیل اس صورتحال پر بالکل درست بیٹھتی ہے، اور جو مطالعہ ہم آج کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی پہچان کا سفر کسی بھی بیرونی مہم جوئی سے زیادہ کٹھن ہے۔ وہ اس لیے کہ باہر کا سفر تو پھر بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، باہر کے پہاڑ پر تو آپ کو صرف موسم اور راستے کی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اندر کا سفر کرتے ہیں تو آپ کا سامنا اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹ، اپنی ہی منافقتوں اور اپنے ہی تضادات سے ہوتا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ ہے۔ شدید تکلیف دہ۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ پورے یقین سے جانتا ہے کہ موت برحق ہے، وہ ہر لمحہ موت کی طرف، ایک انجام کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن وہ اس فاصلے کو اس طرح طے کرتا ہے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہو۔ ہاں، وہ جان بوجھ کر اپنی ذات کی اصل دریافت سے بھاگتا رہتا ہے۔ اور کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ اندر جھانکنے کا مطلب ہے یہ تسلیم کرنا کہ جس عمارت کو وہ میں اور میرا کہہ کر کھڑا کر رہا ہے، اس کی بنیادیں تو ریت پر ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کی کہانی میں خود کو ویلن یا کمزور تھوڑی دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح، یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر انسان خود کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ ہے کیا؟ اس کے اندر جو صفات ہیں، جو خوبیاں یا خامیاں ہیں، وہ آتی کہاں سے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور میرا خیال ہے اس فکری نشست کا اگلا حصہ ہمیں اس سوال کے ایک انتہائی حیران کن اور سچ کہوں تو تھوڑے سے لرزہ خیز پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ پہلو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم کائنات کے نظام اور خالق کی بات کرتے ہیں تو خدا کی ذات مجرد یعنی ایبسٹریکٹ ہے، ایک ایسی ذات جسے ہم اپنے ظاہری حواس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ رائٹ، لیکن اس کی جو صفات ہے نا، جیسے رحم کرنا، پالنا، معاف کرنا، وہ ٹھوس ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خالق نے اپنی وہی صفات انسان کے اندر ایک بہت ہی محدود پیمانے پر ایک چھوٹی جہت میں رکھ دی ہیں۔
اچھا، جیسے مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر خدا کی ایک صفت رب ہے، یعنی پالنے والا۔ اب انسان کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے ماتحتوں کی کفالت کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی ربوبیت کا ایک چھوٹا سا انتہائی محدود عنصر موجود ہے۔ ارے واہ، یہ تو ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے مسئلہ سارا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم ان صفات کو لے کر کرتے کیا ہیں؟ ہم اولاد کو تو پالتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم غصہ، لالچ، حسد اور نفرت کو بھی پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم اس پالنے کی صفت کو ایک بالکل ہی غلط سمت میں موڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو تحریریں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ایک آئینے کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ آئینے والی مثال بہت گہری ہے۔ جی، اس میں ہے کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے وہ شیشہ، وہ آئینہ نظر نہیں آتا، اسے صرف اپنا عکس نظر آتا ہے۔ وہ اس آئینے کے بنانے والے کو اور اس روشنی کو جس کی وجہ سے عکس بن رہا ہے بالکل بھول جاتا ہے اور بس اپنی ہی صورت پر فدا ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ آئینے کی مثال اس اندھے پن کی بہترین وضاحت ہے۔ جب انسان کے اندر خالق کی کوئی صفت جھلکتی ہے، جیسے اختیار یا طاقت، تو وہ اس طاقت کے سورس یعنی اس کے منبع کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت اس کی اپنی ہے۔ اور پھر وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ بالکل، اور جب انسان کو طاقت ملتی ہے نا، اور اس طاقت کے پیچھے کوئی روحانی یا اخلاقی بنیاد نہ ہو، تو انسان کا نفس اس طاقت کو اپنی بقا، مطلب اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو دبانے اور اپنے اندر کے لالچ اور غصے کو پالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہی چیزیں اسے دنیا میں محفوظ رکھیں گی۔ ہاں، یہیں سے انسان اپنے اندر کی صفات کا رخ موڑ کر انہیں تباہی کا راستہ بنا لیتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان صفات کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا ہے؟ ہم نے خود کو اس زمین پر چھوٹے موٹے خدا سمجھ لیا ہے۔ لٹل لارڈز، بالکل۔ ہاں، ہم رحم کرنے کے بجائے، جو کہ خالق کی اصل صفت ہے، ہم لوگوں پر اپنا غضب نازل کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ ہم منصف بن کر دوسروں کو سزائیں سنانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم بے رحم اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ معاف کرنے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بڑھتر نہیں ہیں۔ معاف کرنے کے لیے انا کو مارنا پڑتا ہے، جو انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب انسان خود کو منصف بنا لیتا ہے نا، اور دوسروں پر غضب نازل کرتا ہے، تو دراصل وہ اپنے اندر کی کمزوریوں پر پردہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دوسروں پر چیخنے سے یا انہیں سزا دینے سے وہ طاقتور نظر آئے گا۔ حالانکہ قدرت کا سیدھا سا اصول تو یہ ہے کہ جو معاف کرنا جانتا ہے اسی کے لیے معافی کے دروازے کھلتے ہیں۔ بالکل، لیکن طاقت کے نشے میں انسان یہ بنیادی بات بھول جاتا ہے کہ وہ خود کتنا کمزور، کتنا ٹوٹا ہوا اور محتاج ہے۔ اچھا، یہاں مجھے آپ کی باتوں سے ایک اور سوال سوچ رہا ہے۔ ایک عام انسان جو صبح اٹھتا ہے، دفتر جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو تھک کر سو جاتا ہے، وہ یہ سب غلط صفات جان بوجھ کر تو نہیں پالتا نا؟ صحیح۔ تو پھر ہم اتنے غافل کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس مطالعے میں اس غفلت کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی روٹین یا ایک مشینی معمول ہے۔ کہا گیا ہے کہ روٹین انسان کی شعوری صلاحیت کو مار دیتی ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک عام آدمی کے ذہن سے سوال اٹھانا چاہوں گی۔ اگر روٹین اتنی ہی بری چیز ہے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر ہر بندہ صبح اٹھ کر مراقبے میں بیٹھ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ میری حقیقت کیا ہے، تو پھر ٹریفک کون چلائے گا؟ ہسپتال میں ڈیوٹی کون دے گا؟ معیشت کا پہیہ کیسے گھومے گا؟ کیا روٹین واقعی اتنی تباہ کن ہے؟ یہ بڑا ویلڈ اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور اکثر لوگ اس پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جن فکری تحریروں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ انسان کو کام کاج چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھنے کا درس نہیں دیتی۔ روٹین کا مطلب فرائض کی ادائیگی ہے، اور وہ بالکل ضروری ہے۔ تو پھر تنقید کس بات پر ہے؟ تنقید جس چیز پر ہے وہ ہے روٹین کی اندھی دھن، یا جسے ہم مشینی معمول کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کا جسم تو کام کر رہا ہو، لیکن آپ کا دماغ، آپ کا شعور مکمل طور پر سو چکا ہو۔ اچھا، یعنی آٹو پائلٹ پر زندگی گزارنا۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان ایک مشین کی طرح زندگی گزارتا ہے نا، تو وہ یہ دیکھنا بند کر دیتا ہے کہ اس کا عمل کس سمت میں جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں، رائٹ۔ مطالبہ یہ ہے کہ اس روزمرہ کے ہجوم میں 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں جب آپ اپنے آپ کو اس روٹین سے تھوڑا الگ کر سکیں،
ڈیٹیچ کر سکیں۔ یعنی اپنا احتساب کر سکیں۔ بالکل، آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنا احتساب کریں کہ آپ کے دل کی رغبتیں کس طرف جا رہی ہیں۔ کیا آپ کا کام صرف پیسے کی ہوس کے لیے ہے یا اس میں کوئی اعلیٰ مقصد بھی شامل ہے؟ یعنی ساری بات شعور کو زندہ رکھنے کی ہے۔ اور یہاں ایک تصور جو مجھے پڑھ کر ذاتی طور پر بہت خوفناک لگا، وہ یہ تھا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، یہ زبان کیا چکھ رہی ہے اور یہ ہاتھ کیا کر رہے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ جسم، یہ اعضاء ہماری ملکیت نہیں ہے۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، میں جو چاہوں کروں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک دن ہمارے ہی خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جسم ایک طرح کا ریکارڈنگ ڈیوائس ہے جو ہر چیز نوٹ کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ظاہری اور باطنی دنیا کا فرق سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ باہر کی دنیا کو تو اتنی باریکی سے دیکھ لیتی ہے کہ وہ خوردبین ایجاد کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل کی آنکھ بند رہتی ہے۔ باہر کی دنیا فتح کر لی، لیکن اندر اندھیرا ہے۔ جی ہاں، انسان ساری کائنات کا سفر کر لیتا ہے، خلائی جہاز بنا لیتا ہے، لیکن جو سفر سب سے اہم تھا، یعنی اپنے اندر کا سفر، وہ اسے کبھی شروع ہی نہیں کر پاتا۔ جسم کے اعضاء کی گواہی کا تصور دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جسمانی وجود آپ کی روح کی سچائی سے کٹ چکا ہے۔ اور پھر جب موت آتی ہے تو سب کھل جاتا ہے۔ بالکل، جب انسان مرتا ہے نا تو اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو وہ زندگی جی نہیں جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ وہ غفلت کی نیند میں آیا تھا اور غفلت کی نیند میں ہی واپس چلا گیا۔ یہ تصور کہ انسان بے خبری میں مر جائے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارا باطنی سفر اتنا ہی ادھورا ہے تو پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے۔ اس گہری تحقیق کو پڑھنے کا اور اس پر اتنی لمبی بحث کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمیں کوئی عملی حل ملے۔ اپنے اندر چلنے والی اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے؟ وہ جو حقیقی سکون ہے جس کے پیچھے آج کی دنیا بھاگ رہی ہے، وہ کہاں ملے گا؟ دیکھیں، سکون کا راستہ بہت سیدھا ہے، لیکن انسان کی پیچیدہ فطرت اسے قبول کرنے میں ہچکچاتی ہے۔ اس کا حل نیت اور خلوص میں چھپا ہے۔ ان تحریروں میں بڑا واضح پیغام ہے کہ بدنیتی یا ریاکاری کے ساتھ کیے گئے بڑے بڑے اعمال اور دعووں سے وہ چھوٹا سا عمل 1000 درجے بہتر ہے جو سچی اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو۔ بالکل۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی باہر سے نہیں آتا، وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انگریزی کا ایک مقولہ اکثر ایسے موقعوں پر یاد آتا ہے کہ واٹ اے مین ہیز میڈ آف مین، مطلب انسان نے انسان کا کیا حال کر دیا ہے۔ انسان نے خود اپنے لیے عذاب کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اور اس عذاب سے نکلنے کا، اپنے آپ سے صلح کرنے کا جو فارمولا ہمیں ان حوالوں سے ملا ہے، وہ کتنا سادہ لیکن کتنا گہرا ہے۔ فارمولا یہ ہے کہ انسان کے عقائد اور اس کے اعمال میں کوئی تضاد نہ ہو۔ تضاد نہ ہو، یعنی وہ زبان سے جو کہے اس کا عمل اس کی گواہی دے، اس کی خواہشات، اس کی اوقات اور اس کی وسعت سے کم ہو، اور وہ رات کو جب سونے لیٹے تو سب کو معاف کر کے سوئے۔ یہ بظاہر 3 لائنوں کا فارمولا ہے، لیکن پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے نا، عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ آپ ذرا غور کریں، خواہشات کو اپنی وسعت سے کم رکھنا کتنا کٹھن ہے آج کے دور میں، جہاں ہر طرف اشتہارات اور دکھاوے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ انسان کا لالچ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائے۔ صحیح۔ اور پھر رات کو سب کو معاف کر کے سونا، یہ تو انا کے لیے ایک طرح سے موت ہے۔ لیکن اگر انسان حقیقی سکون چاہتا ہے تو واحد راستہ یہی ہے۔ اگر آپ کے اندر اور باہر کی دنیا ایک ہو جائے تو انسان کو کسی قسم کا خوف یا الجھن نہیں رہتی۔ تضاد ہی دراصل بے سکونی کی جڑ ہے۔ اس تضاد اور رویے کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہاں اس مطالعے میں دی گئی سانپ کی وہ مشہور مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ ایک شخص دریا کے کنارے بار بار ایک ڈوبتے ہوئے سانپ کو بچاتا ہے، اور سانپ اسے ہر بار ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ تم پاگل ہو، یہ تمہیں ڈس رہا ہے اور تم پھر اس سے بچا رہے ہو؟ تو وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے کہ سانپ کی فطرت ڈسنا ہے اور وہ اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت نہیں چھوڑ رہا تو میں انسان ہو کر بچانے کی اپنی فطرت، اپنا خلوص کیوں چھوڑ دوں؟ کیا بات ہے!
یہ مثال مجھے اس لیے اتنی طاقتور لگی کیونکہ ہم ساری زندگی دوسروں کی فطرت، ان کے رویے بدلنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے حساب سے چلیں، اور جب وہ نہیں چاہتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کیا ہماری تمام الجھنیں اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اپنی نیت خالص رکھنے کے بجائے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی آپ نے اس پوری بحث کی سب سے اہم نفسیاتی گرہ کو پکڑ لیا ہے۔ ہم دوسروں کو کنٹرول آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ ان سے توقعات کے بوجھ سے یکدم آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب آپ توقع ہی نہیں رکھیں گے تو دکھ کیسا؟ بالکل۔ لیکن جب ہم خود سے صلح نہیں کر پاتے، جب انفرادی سطح پر ہماری اپنی فطرت اور اعمال کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جنگ صرف ہماری ذات کے اندر تک محدود نہیں رہتی، یہ ایک وائرس کی طرح پھیلتی ہے۔ اور پھر اس کا اثر ہمارے گھر، ہمارے معاشرے اور پورے ریاستی نظام پر پڑتا ہے۔ 100%۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں اس فکری نشست کے آخری اور سب سے سنگین حصے کی طرف لاتا ہے۔ جب انسان کا باطن خراب ہو، جب اس کے اندر تضاد ہو، تو پھر کوئی کتابی علم، کوئی ڈگری اسے فائدہ نہیں دیتی۔ جی ہاں، ان تحریروں میں ایک بڑی زبردست اور تلخ بحث ہے ان الفاظ کی جو صرف زبان سے ادا ہوتے ہیں، بمقابلہ ان الفاظ کے جو کتابوں میں دفن ہیں۔ کہا گیا ہے کہ صرف کتابی علم کافی نہیں۔ اگر علم آپ کے کردار میں، آپ کے رویے میں نہیں ڈھلا، تو پھر انسان کی مثال بالکل اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر ضخیم کتابیں لدی ہوں، لیکن اسے ان کا کوئی فہم نہ ہو۔ یہ واقعی ایک بہت سخت تنقید ہے، لیکن یہ اس وقت کے معاشروں کا کڑوا سچ بھی ہے۔ جب علم اور کردار کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے نا، تو پھر معاشرے میں منافقت جنم لیتی ہے۔ جیسے ان تحریروں میں مساجد کی مثال دی گئی ہے۔ بالکل، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عالی شان مسجدیں تو بنا لیتے ہیں، ان پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان میں نمازی نہیں ہوتے۔ وہ رسموں کو، عبادت کے ظاہری طریقوں کو تو پوری پابندی سے نبھاتے ہیں، لیکن دین کی جو اصل روح ہے، یعنی انسان سے ہمدردی، اخلاقیات، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور یہاں سب سے خطرناک غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق مار کر، ان پر ظلم کر کے خدا کی عبادت سے اس کا کفارہ ادا کر لے گا، لیکن روحانی نظام کا قانون ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور پھر جا کر معافی مانگ لیتے ہیں خدا سے، لیکن اس مطالعے میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاست یعنی اسٹیٹ یا کوئی بھی قانون کسی مجرم کو اس وقت تک مکمل معافی نہیں دے سکتا جب تک کہ مظلوم خود اسے معاف نہ کر دے۔ بالکل، ریاست کا کام انصاف کرنا ہے، مظلوم کی طرف سے معاف کرنا نہیں۔ اور جب کسی معاشرے میں، کسی ملک میں لیڈر، محافظ یا انصاف کرنے والے ہی غاصب بن جائیں تو پھر اچانک سب کچھ بکھرنے لگتا ہے۔ معاشرے میں ایسی تباہی آتی ہے کہ ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ تب ایک عام انسان سر پکڑ کر سوچتا ہے کہ کہیں کچھ تو غلط ہے، آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ دراصل وہ کچھ غلط اچانک ایک رات میں نہیں ہوتا، یہ انفرادی تضادات، منافقتوں اور حقوق غصب کرنے کا وہ مجموعی ملبہ ہوتا ہے جو برسوں سے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اپنی سطح پر اپنی روٹین میں ایک جھوٹ جی رہا ہو، علم صرف تقریروں اور بحثوں تک محدود رہ جائے اور اعمال میں ریاکاری ہو، تو پھر انسان اور معاشرہ دونوں ایک ایسی بند گلی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہاں سے واپسی کیسے ممکن ہے؟ ایسی حالت میں تباہی سے بچنے کا اور واپسی کا صرف ایک ہی دروازہ بچتا ہے، اور وہ ہے سچی توبہ، استغفار، یعنی اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرنا اور اپنے رب اور ان لوگوں کے سامنے جن کے حقوق مارے ہیں سچے دل سے رجوع کرنا۔ ورنہ یاد رکھیں، یہ اجتماعی منافقت صرف ایک انسان کو نہیں، پوری نسلوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو، اس پوری گہری تحقیق کو سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ تمام باتیں، یہ اصول محض کوئی پرانا کتابی فلسفہ یا لیکچر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ہر لمحہ، ہر دن ہمارے اپنے رویوں کو جانچنے کے لیے ایک بے رحم آئینہ ہے۔ خود کو پہچاننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اچھے پہلوؤں پر خوش ہوتے رہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب اپنے اندر چھپے ہوئے تضادات، اپنے خوف اور اپنی منافقت کا دلیری سے سامنا کرنا ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں بہتری کی ضرورت ہے۔
صحیح کہا آپ نے. اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ایک مسلسل سفر ہے. یہ جاننا کہ ہماری خواہشات اکثر بے لگام ہو جاتی ہیں اور ہمارا علم اکثر ہمارے عمل کا ساتھ نہیں دیتا، یہی سب سے بڑی خودشناسی ہے. یہی احساس ندامت اور خود احتسابی انسان کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے. جس دن انسان کے اندر سے یہ احساس، یہ خلش ختم ہو جائے تو سمجھیں کہ وہ چلتا پھرتا ضرور ہے لیکن اندر سے مر چکا ہے. واقعی اس فکری نشست کو ختم کرتے ہوئے، ان تمام تحریروں اور دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا خیال میرے ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی ہمیں دیر تک بے چین رکھنے کے لیے کافی ہے. وہ کیا؟ ذرا تصور کیجئے اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے اب تک کے تمام معمولات، آپ کی وہ اندھی روٹین جس پر آپ اندھا دھن چل رہے ہیں، اور وہ تمام پوشیدہ نیتیں جو آپ نے دنیا سے چھپا رکھی ہیں، وہ سب مل کر ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں. تو کیا آپ اس شخص سے خوشدلی سے ہاتھ ملانا اور اسے اپنا دوست بنانا پسند کریں گے، یا اس کی اصلیت دیکھ کر خوف سے دور بھاگ جانا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو وہ شخص کوئی اور نہیں، دراصل آپ کی وہ حقیقی پہچان ہے جسے آپ ساری عمر صرف اور صرف دوسروں میں تلاش کرتے رہے ہیں.